अस्सलाम दोस्तों, सेठ मौजूद फकर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लेने का न सिर्फ फैसला किया है बल्कि सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से किए जाने वाले इस ऐलान कि जनाब ये जो बिल है इसके ऊपर मैंने दस्तखत नहीं किए, पता नहीं कौन से फरिश्ते आगे इसके ऊपर दस्तखत करके इसको मंजूर करके चले गए। मैं तो चला हुआ मुझे पता नहीं कि की हो रहा है वाने सदर में, क्या नहीं हो रहा। इस ऐलान ने एक मरतबा फिर बहुत ही ज़्यादा हलचल मचा के रख दी है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके जाने के ऐलान ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि जनाब इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर वही गलती हो गई है जो उन्होंने पहले भी दोहराई थी, यानी एक जाहिल और एक नकारा किस्म की शख्सियत को उन्होंने पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर के ओहदे से सरफराज किया और वैसे ही एक चले को एक जिसम कह सकते हैं कि एक नीम पागल किस्म का या एक नीम खानदा या पता नहीं क्या क्या उसको आप कह सकते हैं, जो बंदा होशो हवास से बेगाना और मकबूतुल हवास किस्म की शख्सियत को ईवान सदर में बिठा दिया, जो इस बात का बरमला ऐलान करता है कि जनाब मुझे पता ही नहीं कि मेरे नाक के नीचे क्या हो रहा है। जो इस बात का वो कहता है मुझे अंदाज़े नहीं है कि मेरा अमला क्या कर रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। भाईजान आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सबसे प्रेस्टिजियस किस्म के इदारे को हेड करें, आप रियासत पाकिस्तान के सरबराह, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं। लेकिन वो कहते हैं जनाब मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कौन कर गया है, ये एक अजीब सी सिचुएशन है। लेकिन पता ही इस बारे में कुछ चीज़ें ऐसी इंफॉर्मेशन में आई हैं, क्योंकि मामला है कल रात का। कल शाम को सदर साहब की तरफ से ये आता है ट्वीट और उसके बाद ये गड़बड़ शुरू हो जाती है और पता चलता है कि जनाब को बहुत ही अन्नी पैगी पाकिस्तान में। फिर इस बात की इतलात आती हैं कि जनाब सदर साहब से को ये इतला या ये पैगाम दिया गया है कि जनाब आप जैसे शख्स की हमें ईवान सदर में ज़रूरत नहीं है। वो पंजाबी में, हमारे पंजाबी के अंदर ना कई दफ़ा ये पंजाबी आपस में मिसाल देते हैं, दोस्त से आपस में बैठे हो ना, वो कहते हैं कि इत्थे दे ए जनाब कहता है कि मैं चिकन रोस्ट खावांगा या कोई भी चीज़ कि मैं फलां चीज़ खाऊंगा तो घर बुढ़ी इनू ना डोई दे विच भी सालन ला के नहीं देंदी। इस तरह की चीज़ ना वो मिसालें दी जाती हैं जब यार दोस्त आपस में महफिल सजा के बैठे होते हैं। अब बाकी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो गैर पार्लिमानी है, उनको मैं हज़फ करता हूँ। अलबत्ता इस तरह की बातें यारों दोस्तों की महफिल में आम है। अब सदर साहब आप अंदाज़ा लगाएं कि हाईएस्ट प्रेस्टिजियस ऑफिस को वो होल्ड करते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब मेरा जो अमला है, मेरा जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो नामालूम जो है ना वो असरात के जद में आ गया और उन्होंने जो है मेरे अहकामात की बजा आवरी नहीं की। उनको कहा था कि ये बिल वापस भेजने हैं, वो अलमारी में रख के ना बंदा रोटी खाने चला गया। तो भाईजान तुसी होते की करने बैठे, आपकी वहाँ पे क्या ज़रूरत है? वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी अजीबो गरीब मिसालें याद आ रही हैं, लेकिन वो मतलब ये है कि तुसी होते बैठ के अम्ब चूप रहे तो पाइन क्या कर रहे थे आप वहाँ पे बैठ के? आपने वहाँ पे अपना कोई डेंटिस्ट्री का क्लिनिक खोल लिया था, वहाँ पे अब ईवान सदर के जो मुलाजमीन उनके दांतों के मुआयने कर रहे थे, क्या कर रहे थे? या मारगल्ला की पहाड़ियों पे चले गए थे? कुछ पता तो चले ना आप ईवान सदर में बैठ के कौन सा ऐसा कड़च मांझ रहे थे जो आपको पता नहीं चला कि आपके नाक के नीचे क्या हो गया। यार ये बंदा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर होने का दावा करता है कि मैं जनाब सुप्रीम कमांडर हूँ पाकिस्तानी फ़ौज का, बल्कि अफवाज पाकिस्तान का, नेवी का, एयरफोर्स का और बड़ी फ़ौज का मैं हेड हूँ, सुप्रीम कमांडर हूँ मैं तीनों मुसल्लह अफवाज का। ये बंदा इस बात को क्लेम करता है कि मैं रियासत का सरबराह हूँ, हुकूमत का सरबराह नहीं हूँ, रियासत का सरबराह हूँ। और रियासत का सरबराह एक ऐसा मकबूतुल आवाज़ आदमी जो इस बात का ऐलान कर रहा है कि जनाब अल्लाह दी कसमें, ट्वीट का आगाज़ कर रहे हैं इस बात से कि अल्लाह दी कसमें मन नहीं सी पता कि ये जो मैं बिल वापस भेज रहा हूँ ये वापस नहीं होंगे, मैं जो बिल वापस भेज रहा हूँ ये वापस नहीं होंगे और मैं माफ़ी मांगता हूँ, माजरत करता हूँ उन तमाम लोगों से जो इस बिल के मंजूरी से जो है वो नुकसान उठाएंगे, यानी इमरान खान साहब। भाईजान आपकी गलती है, अगले दाद भाई लगन अल्लाह कम पहुँच गया है। मैं और किसी को नुकसान ना हो ना, इमरान खान तो इस वक्त फाई पे आ गया ना सर, फांसी पक्की आलमोस्ट नज़र आ रही है, क्योंकि जो तरमीमी बिल सदर साहब ने जो है बकौल उनके कि मैंने दस्तखत नहीं किए, ये 10 दिन गुजरने के बाद खुद ब खुद मंजूर तस्वर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब उसके तहत जो सज़ाएँ हैं वो सज़ाएँ इमरान खान साहब को या उनके बाकी जो लोग हैं शाह महमूद कुरैशी, असद उमर को मिलेंगी, जिसमें मिनिमम सज़ा है 14 साल और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है सज़ाए मौत। इन दो में से कोई तीसरी और सज़ा का तो ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि सदर साहब की तरफ से की जाने वाली ये गलती किसी बंदे की जान का सबब बन जाएगी, तो ऐसे बंदे को ऐसे प्रेस्टिजियस ऑफिस में रहना चाहिए? इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। अब ये पता चला ये अपनी जगह पर, लेकिन ये टाइम गुजरने के बाद ना कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आती हैं। पता ये चलता है कि सदर साहब ने ये जो ट्वीट कल शाम को या कल रात को 7 साढ़े 7 बजे के करीब किया, इनफैक्ट ये ट्वीट उन्होंने करना था
اللہ صبح فجر کے ٹائم پہ میں فجر دی نماز نیتنی سی نال انہوں نے ٹویٹ کر دینا تھا، یا اس سے پہلے انہوں نے نماز سے پہلے انہوں نے اس طرح کا ٹویٹ کر دینا تھا، جس پر جو بہت سارے آج کل نا کوئی نئے میں پچھلے دفعہ میں اگر آپ عمران خان صاحب کے ٹینیور میں دیکھیں تو جس وقت یہ ہائیبرڈ رجیم بن رہی تھی تو اس وقت بھی کچھ اس طرح کے چہرے سامنے آئے تھے جن کو ہم نا ٹاؤٹ صحافی کہتے ہیں، ٹاؤٹ صحافی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں بغل بچے، یہ ہوتے ہیں بھونپو، ان کے آدمی دیا تو انہوں نے، یہ 14 اگست کو بچے نہیں بجا رہے ہوتے سڑکوں پر پوں کر کے، عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ وہ ایک میں نے دیکھا تھا ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی تھی تو انہوں نے کہا جناب یہاں پہ تو زندگی کا باجا بجا ہوا ہے، یہ باجے ہمارے لیے کون سے اثرات اس پر چھوڑیں گے، تو ہمارا تو ویسے باجا بجا ہوا ہے۔ تو ایسے جو بھونپو ہوتے ہیں نا سر، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے بھونپو انہوں نے رکھے ہوں۔ اچھا پلان یہ تھا شاید، کیونکہ ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا ہے، یہ محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ کا ٹویٹ ہے، اور اس ٹویٹ میں وہ اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ جناب یہ رات کے اس پہر صدر صاحب کو یہ ٹویٹ کرنے کی لوڑ کیا پڑ گئی تھی۔ تو بندہ پوچھے آپ کو کیسے پتا چلا کہ صدر صاحب کو یہ جو ہے اتنی رات گئے انہوں نے ٹویٹ کرنا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی نے یہ انفارمیشن دی تھی نا کہ صدر صاحب نے رات کو اتنی بجے ٹویٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس طرح کا کوئی رد عمل دینا ہے، ادروائز تو کسی کو نہ اس بارے میں پتہ تھا نہ اطلاع تھی، لیکن آپ کے ٹویٹ سے اس بات کا پتہ چلا ہے جناب کہ یہ کو رات کے کسی پہر اس ٹویٹ نے آنا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹویٹ ہے صدر صاحب کی طرف سے یہ تیار تھا لیکن اس کو رکوایا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے جو اس گیم کے اندر موجود تھے یا ان کو اس بات کی انفارمیشن تھی کہ صدر صاحب پبلک کے اندر یہ معاملہ لے کے جانے والے ہیں، وہ اس کو رکوا رہے تھے۔ اور دوسری جانب جو ان کے بغل بچے تھے، جو ان کے بھونپو تھے، جو 14 اگست والے باجے بجا رہے تھے، ان کو اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ جناب صدر صاحب نے یہ والی کارروائی ڈالنی ہے، آپ نے آگے سے ان کا بھونپو بجانا شروع کر دینا۔ تو غریدہ فاروقی ٹائپ کریکٹر جو ہیں وہ نہ صرف سامنے آئے بلکہ انہوں نے بھونپو بجانا شروع کر دیا، بڑے زور زور سے انہوں نے جو ہے وہ اچھی خاصی آواز کے ساتھ انہوں نے بھونپو بجائے اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب یہ جو ہے صدر صاحب نے رات کے اس پہر ان کو یہ ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ بھئی رات کے اس پہر ہو یا اس پہر ہو، بات یہ ہے کہ یقینی طور پر یہ صدر صاحب کی بات کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی نا۔ انہوں نے تو ماشاءاللہ ایک ایسی بونگی ماری ہے جو صدر صاحب کا، وہ کہتے ہیں پنجابی قبر دیا کندھاں تک انہوں نے پیچھا نہیں چھڑنا۔ جو کام انہوں نے کر دیا نا، یہ قبر کی کندھوں تک وہ اپنے آپ کو اس گناہ بے لذت سے آزاد نہیں کر سکتے۔ وہ یہ جو ان کے گلے میں یہ پھندا فٹ ہو گیا ہے، یہ ان کے گلے میں ہی رہنا ہے اور کوئی ان کو اس سے آزاد نہیں کر سکتا۔ لیکن جو دوسری طرف والا کام ہے وہ بھی اتنا ہی سنگین ہے، وہ کچھ زیادہ غلط نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے بھی جو انفارمیشن ہے وہ ایسی آ رہی ہے کہ جناب یہ پہلے سے ہی کوئی پلاننگ موجود تھی اور اسی پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہوا۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا۔ پھر وہ یہ کہتی ہیں، دوسرا ٹویٹ آیا ان کا، صدر عارف علوی کے حیران کن آپشنز۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 75 کے مطابق صدر مملکت کو جو بھی بل پارلیمنٹ بھیجتی ہے تو صدر کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ اسے سائن کر دے، دوسرا یہ کہ وہ اسے 10 دن کے اندر اپنی آبزرویشنز جو ہے وہ بتا کر اسے پارلیمنٹ میں واپس بھیج دے کہ جناب یہ اس بل کے اوپر میرے اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کو دور کر کے واپس بھیجے، میں اس کو منظور کر لوں گا۔ اور پھر پارلیمنٹ کے پاس بھی دو آپشنز ہوتے ہیں کہ وہ صدر صاحب کی بتائے گئے جو اعتراضات ہیں ان کو دور کر کے واپس بھیجے، اور صدر صاحب کو بتایا کہ جناب آپ کے اعتراضات درست تھے، ان اعتراضات کو دور کر دیا گیا، لہٰذا آپ اس بل کو منظور کریں۔ صدر صاحب اس کے بعد اس بل کو منظور کر لیں گے۔ دوسرا آپشن پارلیمنٹ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مشترکہ اجلاس بلاتی ہے اور صدر صاحب کی طرف سے عائد کرنا تمام تر جو اعتراضات ہیں ان کو مسترد کرتی ہے اور بل اسی حالت میں دوبارہ منظور کر کے بھجوا دیتی ہے، اور اس صورتحال میں صدر صاحب کے پاس یہ جو اختیار ہوتا ہے دستخط کرنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کے بعد صدر صاحب اس کے اوپر دستخط نہ بھی کریں تو یہ بل 48 گھنٹے کے بعد خود بخود قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس کیس کے اندر صدر صاحب نے یہ جو ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ کے مطابق کہ صدر صاحب نے ان میں سے کوئی بھی آپشن اڈاپٹ نہیں کیا، یعنی نہ ہی انہوں نے اعتراضات لگائے اور نہ ہی انہوں نے اس بل کو منظوری دی، لہٰذا 10 دن گزرنے کے بعد یہ بل آٹومیٹکلی ہی منظور ہو گیا۔ اور اسی بل میں وہ یہ اسی ٹویٹ کے اندر وہ اسی رات کے آخری پہر کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں صدر نے رات کے پچھلے پہر ایک ٹویٹ کر دیا کہ انہوں نے تو بلز کو سائن کیے بغیر سٹاف کو واپس کر دیا تھا، تو بی بی تجھے کیسے پتہ چلا؟ یہ شام کو 7 بجے اور رات کے آخری پہر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے،
زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ بیک چینل کے اندر چیزیں چل رہی تھیں کہ جناب اس چیز کو روکا جائے اور صدر صاحب کو اس ٹویٹ سے باز رکھا جائے. صدر صاحب اس پر باز نہیں آئے اور انہوں نے ٹویٹ کر دیا جو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. پی ٹی آئی نے اس ٹویٹ کے اوپر اعلان کر دیا کہ جناب ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان. اب اس سارے عمل کے دوران آپ کو وہ کچھ 2-3 دن کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز کو آپ کو اب سب چیزیں ان آرڈر رکھتے ہیں. شیر افضل مروت کا ٹویٹ جس کے اندر انہوں نے کہا جناب پی ٹی آئی کے اندر غدار ہیں, پی ٹی آئی کے اندر ہر ایک گفتگو لیک ہوتی ہے, لیگل ٹیم کی گفتگو بھی لیک ہوتی ہے اور کور کمیٹی کے اجلاسوں کی میٹنگز کی ریکارڈنگز بھی لیک ہو جاتی ہیں اور ان تک پہنچ جاتی ہیں جہاں تک یہ نہیں پہنچنی چاہیے. دوسرا یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب شیر افضل مروت صاحب انڈر گراؤنڈ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میٹنگز میں کچھ ایسے امور زیر بحث آئے تھے جن کا انجام بہت ہی زیادہ خطرناک یا بھیانک ہونے جا رہا تھا اور شیر افضل صاحب کو اس بات کی بھنک پڑ گئی کہ جناب یہ کام اگر وہاں تک پہنچ گیا ہے تو اب میری بھی خیر نہیں, لہٰذا وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ جناب یہ سب کچھ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو میں لیک کر دوں تاکہ کل کو جب میرا گریبان پکڑا جائے تو میں کہوں کہ جناب یہ دیکھیں میں نے تو قبل از وقت اس بات کا اظہار کر دیا تھا. اپنی اسکن انہوں نے سیو کر لی. دوسرا آپشن ہمارے سامنے آتا ہے کہ بل منظور ہو جاتا ہے. عارف علوی صاحب کی طرف سے خبر آتی ہے آج سے 2 دن پہلے کہ جناب یہ جو 2 بل ہیں آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ, اس کے اندر جو ترامیم کی گئی تھی صدر صاحب نے اس کی منظوری دے دی ہے. فیئر انف. اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب سائفر کے معاملے کو لے کر گورنمنٹ نے عمران خان, اسد عمر, شاہ محمود قریشی ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور عمران خان صاحب چونکہ آلریڈی گرفتار تھے ان کی بھی اس کیس کے اندر گرفتاری ڈال دی گئی ہے. اور یہ جو نئی ترامیم ہوئی ہیں اس کے تحت اس جرم کی جو سزا ہے, یعنی یہ جو سائفر کا معاملہ تھا اس کی جو سزا ہے یہ ہو گئی ہے کم از کم 14 سال اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت. اب صدر صاحب کے ٹویٹ کا جو آخری حصہ ہے معذرت کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ جو اس ایکٹ کی منظوری کے بعد سزا پائیں گے, یعنی عمران خان, اسد عمر, شاہ محمود. ان کا انجام کیا ہوگا اگر ان کے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے؟ یا تو پھانسی یا عمر قید. تیسرا تو آپشن اس میں بھی نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تھیں یہ ایک آرڈر میں آ رہی تھیں. ایک ایسی مہم چلائی جا رہی تھی جس کے نتیجے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ آنا تھا. اس مہم کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, رؤوف حسن صاحب ہوں, اسد عمر صاحب ہوں, علی ظفر صاحب ہوں, یہ جا کے مختلف ممالک کے سفیروں سے مل رہے تھے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک کیمپین چلا رہے تھے جس کے ذریعے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ تاثر دینا تھا یا اس بات کو تقویت پہنچانا تھی کہ پاکستان کے اندر اصل طاقت جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے اور اس وقت فوج عمران خان کے خلاف ہے. عمران خان کو تننے جا رہی ہے بلکہ ٹنگنے جا رہی ہے, پھائل آن لگے نے عمران خان. ٹھیک ہے جی, یہ ایک آپشن ڈیولپ ہوا اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جون بولٹن کی طرف سے وی او اے کو انٹرویو آتا ہے اور وہ سائفر کے معاملے کے اوپر ہی بات کرتے ہیں جس نے اس بات کو تقویت دی کہ جناب انٹرنیشنل لیول پر کھچڑی پک گئی ہے اور جناب اب یہ کام ہونے جا رہا ہے جس پر فوری طور پر یہ سارے کے سارے ایکشنز لیے جاتے ہیں. اسی دوران صدر صاحب کو پر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب آپ کی طرف سے یہ کام ہو گیا غلط, اب اس کو کریکٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ اس سے اظہار لا تعلقی کریں تبھی کسی طرح کی کوئی بچت ہوگی. صدر صاحب اس سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں لیکن اس اظہار لا تعلقی نے انفیکٹ پاکستان کے سب سے بڑے آئینی ادارے کو ایک دنیا کی نظر میں ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں لافنگ سٹوک بنا دیا, کیونکہ ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے جہاں سے باہر نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک ایسا بندہ اس وقت ایوان صدر میں قطع نظر اختلاف کے ایک ایسا بندہ وہاں پر موجود ہے جس کے گھر والے اس کی بات نہیں مان رہے. دفتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ گھر والے ہی ہیں نا, ان کا پرنسپل سیکٹری ہے, ان کا ملٹری سیکٹری ہے, ان کا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے, دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں. کوئی بندہ ان کی بات نہیں مان رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آفس میں رہ کر اس آفس کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں, لہٰذا آپ کو اس آفس کو چھوڑ دینا چاہیے. اب یہ بات طے ہے کہ صدر صاحب نے, عارف علوی صاحب نے اب اس عہدے پر موجود نہیں رہنا, آلدو کہ ان کی مدت سپٹمبر میں ختم ہو رہی ہے اور یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جناب صدر صاحب کی مدت کے اختتام کے بعد جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوگا وہ کنٹینیو کریں گے. لیکن آج کے واقعے کے بعد یہ بات 1000% طے ہے کہ اب صدر صاحب کنٹینیو نہیں کریں گے. جیسے ہی ان کی مدت کا اختتام ہوگا ان کو سلامی دی جائے گی اور کہے گا جناب چک اپنا سامان دے, نکل جا کے دانت چیک کر جا کے کراچی نیڑے تیڑے نہیں کھلونا, اپنی جی ہٹی کا شٹر ہے وہ کھول تے جا کے لوگوں کے دند چیک کر تے دانا
بڑھا 32 بڑھا، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. ایوان صدر کے ارد گرد نظر نہیں آنا، یہ آپشن اب ان کے پاس رہ گیا باقی. کیونکہ اب اگر انہوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی تو مدت کے اختتام کے بعد وہ کہتے ہیں نا ڈولی ڈنڈا کر کے انہوں نے ایوان صدر تو کر دینا پائن، تو پھر جڑا نا وہ گارڈ آف آنر بھی نہیں ملنا. صادق سنجرانی صاحب نے جا کے اب بیٹھنا ایوان صدر میں، یہ بات طے ہے 100% ہے، دیوار پر لکھی ہوئی ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ لے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو چیف منسٹر بنا کر جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کو داغدار کیا، اور عارف علوی صاحب کو صدر بنا کر صدر کے عہدے کو داغدار کیا. تو پائے خود وزیر اعظم بن گئے تو عہدہ لال ہوتے پھر کی نہیں سکتے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.